बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस्तिखारा प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा और दरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। नाज़रीन, इस्तिखारा प्रोग्राम में आप लाइव कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आपके मसाइल जो आप हमारे सामने यहाँ पे लाइव कॉल्स के ज़रिए जिसका इजहार करते हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अस्माउल हुस्ना की रोशनी में आपको पढ़ने के लिए वज़ाइफ बताते हैं, दम का तरीक़ा बताते हैं। आप लाइव कॉल कीजिए, हमारे नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं, आप कॉल्स करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस्तिखारा प्रोग्राम का पेश करने का मकसद ही ये है कि मखलूक की खिदमत की जाए और सही मानों में कुरान और सुन्नत के करीब किया जाए। नमाज की पाबंदी के साथ साथ दुरूद व सलाम की कसरत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जब बन जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में बहार आएगी, बरकत हो जाएगी। आज घरेलू मसाइल हों, उलझने हों, प्रॉब्लम्स हों, मेंटल इश्यूज़ हों और स्पिरिचुअल इश्यूज़ हों, इवन के जिस्मानी मामलात भी हों, तो हम हर तरफ से जकड़े हुए हैं। चाहे मियाँ बीवी का रिलेशन है, चाहे बच्चों के साथ ताल्लुकात है, चाहे कहीं पे हम कोलीग्स हैं, हर तरफ मसाइल हैं। मगर जब हम सही मानों में आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर अमल पैरा होने वाले हो जाएंगे तो हमारी ज़ात से लोगों को सुकून भी मिलेगा, अच्छा अखलाक भी मिलेगा, वसअत ज़र्फ़ भी मिलेगी और हर एक को वार्मली वेलकम करने का जज्बा भी हमें मिल सकता है। इसलिए इस्तिखारा प्रोग्राम ये टिपिकल प्रोग्राम से हट के सही मानों में हम चाहते हैं कि आप और हम सब अल्लाह रसूल की बारगाह में सुरखरू हों, तब हों कि जब हम सही मानों में कुरान और सुन्नत पे अमल पैरा होने वाले हो जाएंगे। हमारे साथ आज इस्तिखारा प्रोग्राम में जो शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ मजहबी और रूहानी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती पीर कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। उनके साथ मौजूद हैं साहबजादा अल्लामा कासिम रसूल क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अल्लामा पीर मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब मौजूद हैं जो माशाअल्लाह एक इल्मी शख्सियत है, एक रहनुमा है, ख़तीब है और वहीं पे एक तबीब भी हैं रूहानी, तो साथ में जिस्मानी जो कि तकालीफ हैं, प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए माशाअल्लाह आप बहुत बड़े हकीम भी हैं। नुशाही दवाखाना जिसको आप चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा एक ऐसा पैकेज है कि जिस्मानी मामलत हो, रूहानी हो, इल्मी मामलत हो, फ़िक़्ह से रिलेटेड हो, हर किसी को यहाँ से फैज़ मिलता है। क़िबला फरमाइएगा कि हमारा जो ताल्लुक़ है हमारे खालिक से जुड़ना चाहिए। मालिक से जुड़ेगा तो ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। आज हर तरफ से एक नफ्सा नफसी और अजीब माहौल है कि एक भगदड़ मची है, कहीं पर रुकते नहीं हम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी, बात की, अपने सवाल का जवाब भी आपने बाद में खुद ही तकरीबन इरशाद फरमा दिया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। अपने आप को अल्लाह की तरफ जो है वो जोड़ लेने का नाम है, अल्लाह की याद में मगन हो जाने का नाम है। और उस पर जो है वो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत के साथ साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूदों के तोहफ़े और सलामों के गजरे निछावर किए जाते हैं तो फिर तो इंसान की ज़िंदगी में चार चाँद जो हैं वो लग जाते हैं, फिर इंसान की ज़िंदगी में मायूसी नहीं रहती। बिल्कुल से नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू रहेगी जारी। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहेगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाज़रीन, इस्तिखारा प्रोग्राम बराह रास्त कोहिनूर टीवी पे आप देख रहे हैं। लाइव कॉल्स कीजिए,
پروگرام کا حصہ بنیے. آپ کے مسائل، آپ کی پرابلمز جو بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ترتیب دیا ہے تاکہ آپ لوگ کالز کر کے اپنے مسائل کا جو کہ بارے میں حل پوچھ سکتے ہیں. مسائل کا حل موجود ہے. اگر انسان پوچھنا چاہے تو، آگے بڑھنا چاہے تو آپ کالز کیجئے. ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ڈسپلے ہے اور کالز کر کے ذریعے آپ کالز کے ذریعے پروگرام کے حصہ بنیں گے. کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. فرسٹ کالر دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم کم کیجئے پلیز. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم کم کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن ٹی وی کا والیوم کم کریں اور بتائیے کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں. میرا نام شمائل ثروت ہے. جی میرا نام شمائل ثروت ہے اور میری والدہ کا نام محجبین ثروت ہے. اچھا. سر میں آپ سے ایک تو پہلے یہ آپ کے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو نا 24 اگست کو 2 مہینے پہلے کال کی تھی جس میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میرے رشتے کے معاملات میں نا بہت رکاوٹیں ہیں اور مجھے ہر جگہ سے مشکلات ہیں. آپ نے مجھے ایک تصویر پڑھنے کو دی تھی یا وہابوں کی. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میں نے وہ تصویر پڑھی ہے اور دل سے پڑھی اور اللہ نے میرے معاملات کو کھولا بھی ہے ماشاء اللہ. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرے پاس نا خود چل کر ایک رشتہ آیا ہے. جی. وہ لوگ آئے ہیں میرے گھر, انہوں نے مجھے جو ہے ایکسیپٹنس دی ہے. ہم ان کے گھر گئے ہیں, انہوں نے مجھے ہم نے بھی مطلب ایکسیپٹنس دی ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھے نا استخارہ کروانا تھا کہ وہ رشتہ میرے ہاتھ میں بہتر ہے یا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ رشتہ میرے ہاتھ میں بہتر ہے تو مجھے مزید کوئی اس طرح سے وظائف یا کوئی اس طرح سے معاملات بتائیں کہ میرے لیے آگے بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہو اور میں اس رشتے کو آگے نبھانے کی مطلب اللہ کی طرف سے میرے لیے پاس مدد ہو کہ میں اس کو خود سے جو ہے نا چلا سکوں. ٹھیک, انشاءاللہ. لڑکے کا نام جو ہے وہ حسن فرید ہے. اس کے باپ کا نام شبیر ہے اور ان کی ماں کا نام رحیل ہے. میرا نام شمائل ثروت ہے اور میری مدر کا نام جو ہے وہ محجبین ثروت ہے. تو کائنڈلی آپ ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ رشتہ میرے حق میں بہترین رہے گا یا نہیں. چلیں, اللہ پاک کرم فرمائے, آپ کے لیے آسانی ہو, آپ کو وظائف پڑھنے کے لیے بتائے گی اور آپ نے دل سے پڑھے. دیکھیں یہ بڑی ایک حقیقت ہے, جب انسان دل سے پڑھے گا, یقین سے پڑھے گا تو تاثیر کا عالم اور ہوگا. بے یقینی اور جو شک کی دنیا ہے یہ منزل تک نہیں انسان کو پہنچاتی. یقین کے ہی براق پہ سوار ہونا پڑتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. یہ اللہ پاک کا خاص کرم اور رشتہ آیا. اب کیسا رہے گا مفتی صاحب سے پوچھنے کے بلا مزید پڑھنے کے لیے بھی بتائیے. جی بیٹی, آپ کے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم جیسے کہ سب کالرز سے کہتے ہیں کہ بیٹا نماز نہیں چھوڑنی ہے, آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے, قرآن پاک کی روزانہ گھر میں تلاوت کرنی ہے اور سورہ مریم کم سے کم ایک بار روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آپ نے جو ہے ابھی سے جاری رکھنا ہے. بہترین جو مسنون طریقہ استخارہ کا ہم بہت دفعہ جو ہے وہ پروگرام میں عرض کر چکے ہیں, آپ کو بھی بتائے دیتے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ آپ رات کو خود عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل استخارہ پڑھ کے, دعائے استخارہ پڑھ کے یہ آپ سو جائیں. جو آپ کو خواب اس میں آئے وہ ہم سے شیئر کر لیں. ابھی جو آپ نے نام بتائے ان حساب سے تو ہمیں یہ رشتہ مناسب معلوم ہو رہا ہے. اللہ کا نام لے کے سے کریں, انشاءاللہ بہتر رہے گا. انشاءاللہ بہتر رہے گا اور آپ کو آپ کی پوری فیملی کو مبارکباد بھی ہے. اللہ پاک آپ کے لیے مزید آسانی پیدا فرمائے اور انشاءاللہ تعالی ہوں گی. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا پلیز اونچا بولیے پلیز, تھوڑا سا بتائیں کیا مسئلہ ہے. جی بات کریں بھائی. وعلیکم السلام, بات کیجئے پلیز. جب بھی آپ کال کریں اور ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں, وہاں سن کے آپ نہ جواب دیا کریں. جب والیوم کم ہوگا, کیونکہ آپ کی براہ راست جب بات ہو رہی ہے تو ٹی وی کا والیوم کم رکھیں. یہ نہیں کہ وہاں سنیں کہ پھر آپ بات کریں. جب بھی کال کریں ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں. صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائیے گا کہ پرابلمس مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں, مگر اس سے نکلنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا صحیح معنوں میں اپنے جو تیاری ہوتی ہے, جس طرح ہر امتحان کی تیاری ہے, پرابلمس بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, ایک کالر بھی ہیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر بات کا سلسلہ بھی
مزید انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا۔ ناظرین کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، میری 4-5 دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی۔ میرا بیٹا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جی وہ نا سوئچ کرنا چاہتا ہے، یہاں بینک میں وہ جاب کرتا ہے، تو اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ آپ نے انہوں نے بتایا تھا کہ یا اللہ یا نافع یا ویسو، یہ میں کافی عرصہ سے پڑھ رہی ہوں۔ آپ اس کے لیے دعا بھی کریں اور بتائیں اس پہ کوئی اثر ہے۔ یہ کوئی خود بھی تہجد پڑھتا ہے ماشاءاللہ، سارے کام نماز کبھی آج تک اس نے نہیں چھوڑی، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نام کیا ہے؟ جی اس کا نام ہے محمد شوکت عیاض۔ شوکت، چلے ٹھیک ہے، آپ کی کال ہم تک بات پہنچ چکی ہے۔ اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ وقت پہ چھوڑنی چاہیے، ود دا پیسج آف ٹائم معاملات انسان کے اچھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات کرم فرماتی ہے۔ جلد بازی جو ہے یہ انسان کو سم ٹائم نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی معاملات جو ہے نا وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور ہو جائیں گے۔ یہ فرائض کی پابندی اللہ کے لیے ہے، درود پاک آقا السلام کی ذات کے لیے ہے، برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، اچھا ہوگا جو آپ نے سوچا ہے، کرم ہوگا۔ جی سب سے سب پڑھنے کے لیے بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جس طرح سے وہ دین متین پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات انہیں استقامت عطا فرمائے۔ بہن آپ جہاں اتنے وظائف کر رہے ہیں، ہمارے بھائی اتنے وظائف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 2 تسبیحیں استغفر اللہ کی کثرت کریں، کثیر تعداد میں اس کا ورد کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہو جائیں گی، جو کہ استغفار بڑا پسندیدہ عمل ہے، اس سے اللہ کی ذات معافی بھی انسان کو ملتی ہے گناہوں سے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بہتری آتی ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کون سے مکان سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا۔ جی پوچھیے میری بہن، پوچھیے۔ سر ان کا نام ہے نبی جاوید۔ اچھا جی۔ تو وہ بڑی اچھی بھی ہے، تو لیکن ان کا نا رشتے کا مطلب رشتہ نہیں ہو رہا۔ والدہ کا نام کیا ہے اور اس کی عمر کتنی ہے؟ 53 ہے اور 26 سال ہے۔ 26۔ اچھا، کبھی رشتہ آیا ہی نہیں یا آ کے ٹوٹا کبھی کوئی؟ سر رشتہ آتا ہے اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے وہ۔ چلے انشاءاللہ تعالیٰ جواب آئے گا اور ضرور آئے گا اور اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک کے خاص کرم اس کے فضل سے۔ قبلہ پیر صاحب سے پوچھتے ہیں، جی حضور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ بہن کے لیے آسانیاں کریں، نیک فرمائے، اچھے فرمائے ان کے۔ سب سے پہلی بات نماز کی پابندی، دوسرا صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورہ مریم والا درود شریف کے ساتھ یہ معمول بنا لیں بیٹی سے کہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ مریم کے ساتھ علاوہ ساتھ آپ نے اسماء الحسنی ہیں، یا اللہ، یا جامع، یا مصور، یا اللہ، یا جامع، یا مصور 313 بار والا درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ الرحمن۔ 21 دن یہ کر کے بتائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اسی دوران رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل۔ دیکھیں جب وظائف آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے پڑھنے کے لیے بتائے جاتے ہیں تو پڑھنے آپ نے ہے۔ یہاں علماء جو ہمارے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے نام کے حساب سے اور مسائل کے درست ہونے کے طریقے جو ہیں کیسے درست ہوں گے، وہ پڑھائی جو بتائی جاتی ہے پڑھنا آپ نے ہے، یقین سے پڑھیں، اور جو یقین کامل سے پڑھتا ہے اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ اللہ کے نام ہے، مالک کے نام ہے، خالق کے نام ہے، اس پہ کرم ہی کرم ہے۔ جی مفتی صاحب کی بلا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اسے پکارنا، اللہ قرآن پاک میں خود فرمایا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اتنے پیارے پیارے، اتنے حسین، اتنے خوبصورت نام ہیں، تو اسے ان کے ناموں سے پکارو۔ تو جب اسے ان کو ناموں سے آپ پکارتے ہو تو ہر لفظ کی ایک معنی ہے۔ جی اب وہ معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے، جب آپ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی جو بہن نے پہلے کال کی تھی کہ ابھی 5 دن پہلے جو انہوں نے بیٹے کی بینک سے جاب کی، اس میں ترقی کے لیے بات کی تھی، تو ان کی مجھ سے بات ہوئی تھی، تو ابھی 5 دن ہوئے، انہوں نے 41 دن وظیفہ کرنے کا بولا تھا۔ جی جی، اور میں آپ کی طرف میں نے دیکھا تھا جی، اور مجھے اندازہ تھا جو آپ کے تو علامہ صاحب نے جو بتایا وہ بھی پڑھے میری بہن، لیکن وہ جو وظیفہ پہلے بتایا ہوا ہے یا اللہ، یا معز، یا نافع، ٹھیک ہے، 41 ڈیز اس کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی دوران ان کی جو ہے وہ جو ان کی خواہش ہے ترقی کی وہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے 42ویں دن پورا کر کے نا پھر آپ نے بات کرنی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم جی۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी जी, आप जब कॉल करें और पाकिस्तान के जिस भी खित्ते से और जिस भी जगह से आप करें, बिल्कुल कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें ताकि जो कि ताल्लुक़ है वो जुड़ा रहे, टूटे ना। सरदार कासिम रसूल साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े प्यारे, हर नाम ही प्यारा है, चाहे सिफाती नाम है, ज़ाती नाम, हर मामलत ऐसे हैं कि उस नाम की अपनी एक तासीर है, अपना एक अंदाज़ है। कॉलर शामिल करके फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी आप साहब, मैंने कहा कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो बात छोड़ के आप बात करें आप, ठीक है? जी जी बताइए बेटा, क्या मामला है आपका? क्या होता है? टीवी का वॉल्यूम, मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ पूरा प्रोग्राम में, टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, मैं कह सकता हूँ प्लीज़, हैं? जी जी बेटा बताएं क्या मसला है आपका, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर लें। अच्छा जी मैंने बोला ना, मुझे कुछ सबक वगैरह याद करना होता है ना, याद नहीं होता। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। आप टीवी का वॉल्यूम कम नहीं करते, सबक कहाँ याद होना, टीवी का वॉल्यूम बात मान लिया करें, शायद सबक याद हुआ करेगा। जी साहब क्या फरमाते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करूँगा नमाज की पाबंदी करें। सभी कॉलर्स को कहा जाता है जहाँ नमाज की अदायगी देखें वहाँ पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दरूद पाक भी भेजा करें। कसीर तादाद में नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा ही अलम नशरह लका सदरक, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ इस कामिल यकीन के साथ तिलावत करके पानी में दम करके पी ले के रब की लारैब किताब की तिलावत कर रहे हैं। इसी तरह नमाज इशा को अदा करने के बाद आपने सूरह फातिहा और अलम नशरह लका सदरक 30वें पारा में सूरह है, ये 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ पानी में दम करके आप पी लें। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात आसानियाँ फरमा देगी। इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ होंगी, ज़रूर होंगी। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम का नाज़रीन हिस्सा बन सकते हैं। कॉल का सिलसिला जारी है, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बताइए। जी जी मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, बताइए। मैं बात कर रही हूँ, मुझे इस्तिखारा करवाना है। मेरी वालदा का नाम महफूजा है। अच्छा जी। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद है, उनकी वालदा का नाम साबरा सुल्ताना है। अच्छा। कि मैं 8 साल हो गए शादी को, मेरे औलाद नहीं है और मुझे कहीं से कराऊं, दिन औलाद का सिलसिला। आप किस शहर से बात कर रही हैं? कहाँ से? लाहौर से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल। जी जी जी, मेरा यही मसला है और मुझे रहम की कमजोरी बहुत है। अच्छा, तो इसके लिए बताएं कि मैं क्या करूँ। इंशाअल्लाह आपका जो कि मसला सवाल हम तक पहुँच चुका है, समझ भी लिया। इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब आपको मिलता है, मगर इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद नाजरीन, इस्तिखारा प्रोग्राम कोहिनूर टीवी पे आप देख रहे हैं। आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे स्कॉलर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये सही मानों में रहनुमाई हम सब की करते हैं और आप सबकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे अपना कीमती वक्त हमें अता करते हैं, तो ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाएं। और आपने जैसे मुफ्ती साहब की बोला 8 साल हो गए, औलाद भी नहीं है और पढ़ने के लिए भी पूछा है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी शायद इस बहन को है। तो आप ताकि आप हकीम भी हैं, तबीब भी हैं, आलिम भी हैं, आप ज़रा क्या सजेस्ट करेंगे?
بہن سے گزارش یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد نہار منہ اجوائن تھوڑی سی لے لیں چونڈی کے برابر نا اجوائن، تو اس پہ سورہ مریم اور اول خدروشی پڑھ کے دم کر کے وہ صبح پانی کے ساتھ کھا لیا کریں. ٹھیک ہے. کتنے دانے؟ بس ایک چونڈی کے برابر. ہاں جی چٹکی جائے. دوسرا رات کو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 313 دفعہ یا اللہ یا وارثو یا خالقو، یا اللہ یا وارثو یا خالقو 313 دفعہ اول درود شریف کے ساتھ. ہو سکے تو یہ عمل دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے کیا کریں رات کو. یہ وظیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. یہ عمل جو ہے وہ 41 دن کر کے دوبارہ رابطہ کریں، رپورٹس دوبارہ کروانے کے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ جہاں سے کروا رہے ہیں جیسے کروا رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. طبی علاج اپنا جاری رکھیں، ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. نام سال اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گا انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری ملے گی. آپ جو کہ علاج جاری رکھیں. مزید آپ مفتی صاحب سے ملنا بھی چاہیں تو گڑی شو جامعہ نیمیا کے ساتھ آپ کا دواخانہ ہے، وہاں آ کے مل بھی سکتے ہیں تاکہ جو آپ کا جسمانی جو علاج ہے وہ اس کے لیے بھی آپ کو میڈیسن فراہم کی جا سکتی ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور سب کو اولاد کی دولت عطا فرمائے. جب شادی ہوتی ہے تو ایک ہی تمنا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات اولاد عطا فرمائے. یہ نیچرل ہے اور فطری چیز ہے، اور خالق کائنات کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا آپ کو بھی اولاد سے نوازے. جتنے بھی اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. یہ اللہ پاک کا بڑا خاص کرم اور اس کی بڑی نعمت ہے. کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیے سر. میں ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع جہلم سے. جی بتائیے ساجد صاحب. جی سر میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، درود شریف بھی پڑھتا ہوں، مگر مغرب کے بعد جو ہے 4-5 دن ہو گئے میرے دل پر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں پڑھوں اور ٹھیک ہو جاؤں. چلیں ٹھیک ہے ساجد صاحب آپ کو بتاتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں بالکل پڑھیے، درود و سلام بھی پڑھیے. صاحب قاسم رسول صاحب بتائیں کہ جو تھوڑا سا پرابلم میں رہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں. جی بالکل ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائے. اور آپ نے بتایا آپ ذکر بھی کرتے ہیں، بلا شک و شبہ جو دل کا سکون ہے وہ رب کے ذکر میں ہی ہے، رب نے بھی فرمایا. لیکن ان تمامی چیزوں کے ساتھ، ان تمامی اذکار کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کسی مسلمان بھائی پہ ظلم تو نہیں کر رہے، کیا کسی کا ناجائز حق تو نہیں کھا رہے ہیں، کسی بھی معاملے میں کسی طرح سے بھی کہیں زیادتی تو نہیں کر رہے. ان ذکر کا حکم تو رب تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. اگر دلی سکون چاہتے ہیں اس ذکر کا، اس کے ساتھ ساتھ ان تمامی امور کا بھی خیال رکھنا ہمیں ہوگا. آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 2 تسبیحاں یا حیو یا قیوم، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 تسبیحاں، پہلا کلمہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اسے پی لیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. بالکل آپ کو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے بتایا جو پڑھنے کے لیے. آپ پڑھیے، دم کیا ہوا پانی پیجیے، انشاءاللہ گھبراہٹ آپ کی دور ہو جائے گی اور گھبراہٹ نہیں رہے گی. جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی جی لاہور سے بات کر رہے ہیں. بتائیے بتائیں کیا مسئلہ ہے، سوال کیا آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے پاپا کو نا ڈپریشن بہت زیادہ رہتا ہے. اچھا تو کیا نام ہے آپ کے پاپا کا؟ خالد. تو ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام مجھے یاد نہیں. ویسے آپ کو اپنی دادوں کا نام نہیں یاد؟ جی آپ کو اپنی دادوں کا نام یاد نہیں ہے؟ جی نہیں. آج دادی کا نام آنا چاہیے، دادا ابو کا نام آنا چاہیے. چلیں آپ کے والد کی عمر کتنی ہے؟ جی دادا کا نام آتا ہے محمد لطیف. اچھا نہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 46. چلیں اللہ پاک خیر فرمائے. ہو جاتا ہے کال کرتے ہوئے سم ٹائم یاد نہیں رہتا، یہ وہ بات نہیں کہ انسان پریشانی میں ہو جاتا ہے، اچانک نہیں بھی زبان پہ نام آتا. مگر میں تمام ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا اپنے بچوں کو نانی کا، نانے کا، دادی دادے کا نام آنا چاہیے، یہ ضروری ہے اور یہ سکھائیں گے تاکہ آپ کی بھی نام رہے ان کے بھی نام رہے. جی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کے والد کو سکون دے، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں، پریشانی ہے، ان کی ٹھیک کرے. آپ ان سے کہیں آپ خود بھی نماز پڑھیں اور وہ بھی نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول درود شریف پڑھ کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ دم کر لیا کریں، یا کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے وہ پی لیا یا کھا لیا کریں. یہ عمل جو ہے وہ 21 دن کر کے ہمیں دوبارہ بتائیں،
کہ انہوں نے کتنی بہتری پھول کی. انشاءاللہ الرحمن دیکھیے گا انہیں سکون میسر آنا شروع ہو جائے گا, لیکن نماز کی پابندی اور باوضو رہا کریں. بالکل. اور ساتھ میں آپ ان کی اولاد ہیں تو اپنے والد صاحب سے جو کہ ان کا ادب بھی کریں, ان کا خیال بھی رکھیں اور ان کو ہنسائیں بھی, ان سے بات بھی کریں, تھوڑا سا اچھا ماحول گھر کا بنائیں, اس کی بھی ایک اثرات ہوں گے. جی صاحب صاحب, ڈپریشن سوسائٹی میں عام ہوتا جا رہا ہے اور پھر لوگوں کو پتہ بھی یہ ڈپریشن ہے اور پھر اس کے حل کا پوچھتے بھی ہیں, تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اس دوڑ میں سے کیسے ہم نکلیں گے؟ جی بالکل. قبلہ مفتی صاحب نے سٹارٹ میں ہی اپنے انٹرو میں تمہید میں ایک آیت مبارکہ سنائی جس کا مفہوم ہے, میں آیت مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مفہوم ہے, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دلی سکون چاہتے ہو, قلبی سکون چاہتے ہو, تو وہ سکون تمہیں میرے ذکر میں ملے گا. میری حمد و ثنا بیان کرو, میرا ذکر کرو. اور کثیر تعداد میں جب انسان رب کا ذکر کرتا ہے, وہ ٹوٹا ہوا تعلق بھی رب سے مضبوط ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں, بے شمار لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ہم نماز کو بھی ادا کرتے ہیں, تہجد بھی ادا کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, سبھی کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں دلی سکون میسر نہیں ہے. رب تو فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اگر تم دلی سکون چاہتے ہو, قلبی سکون چاہتے ہو. اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے, ذکر تو ہم کر رہے ہیں, میڈیسن یوز کر رہے ہیں, کیا پرہیز بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ پرہیز کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا حق تو نہیں کہیں کھا رہے؟ کیا اپنے رشتہ داروں کے تو جو تمام ہی حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں؟ اپنے والدین کا کہیں نافرمانی تو نہیں کرتے؟ والدین کا ادب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان تمام ہی چیزوں کو دیکھنا ہوگا. بلا شک و شبہ دلی سکون رب کے ذکر میں ہے. وہی رب حکم دیتا ہے والدین کا ادب بھی کرو, وہی رب حکم دیتا ہے مسلمانوں پہ ظلم نہ کرو, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو, ان کا ناجائز حق نہ کھاؤ. تو جہاں ان تمام ہی امور کو ہم دیکھتے ہیں, گزارش یہ ہے, بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے, فقط یہ ہے کہ ہم ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں, ہمارے ہمسائے کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں, سوسائٹی کے جو بھی تمامی حقوق ہیں, ان پر بھی عمل کریں. مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں, رب کی مخلوق کا خیال رکھیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات اس عمل کے سبب, رب تعالیٰ کی ذات اس نیکی کے سبب ہمارا دلی سکون میسر نہیں ہے. ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, جو بھی سٹریس کے آج ہماری یوتھ میں میرا خیال ہے کوئی اسٹیمیٹ ایک رفلی سا دیکھا جائے تو 60 to 70% ایسے ہم نوجوان ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں. کوئی اپنی سٹڈیز کی وجہ سے ہے, کوئی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے ہیں, یا بے شمار ایسی پریشانیاں ہیں. تو ان تمام ہی پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. قرآن کو جب دیکھا جائے, وہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو. ذکر کے ساتھ ساتھ تمام ہی جو حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں, ازواج کے جو اپنی زوجہ کے حقوق ہیں, جو اپنے بچوں کے حقوق ہیں, جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں, مسلمانوں کے جو حقوق ہیں, ان تمام ہی حقوق کا بھی خیال رکھیں تاکہ ہمیں جو دلی سکون میسر نہیں ہے, جو پریشانیاں ہماری زندگی میں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, بیماریاں ہیں, وہ تمام ہی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں. بالکل بالکل دور ہوں گی جب ہمارا تعلق اپنے خالق سے جڑے گا, اپنے مولا سے جڑے گا. ذکر خدا بندی کریں, درود و سلام پڑھیں. اور مفتی صاحب بہت زیادہ خیالات کا آنا کہ ہم بس اتنے خیالات میں گم ہیں کہ اپنی خبر ہی نہیں ہے. کیسے اس سے باہر نکلیں گے اور صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی جو زندگی ہے محبت والی, اور جس کے لیے یہ جہاں بھی اچھا ہے اور آگے بھی اچھا, وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جی, خیالات کی بات بھی ہم کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا صاحب کی بات میں. یہ جو ڈپریشن اور ٹینشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ زندگی میں جو چیز چاہتے ہیں کہ آپ کو میسر آئے, وہ چیز بانٹنا شروع کر دیں. واہ 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 واہ, کیا بات. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی ملے تو آپ خوشیاں بانٹیں. جی. آپ چاہتے ہیں آپ کو سکون ملے تو آپ اور لوگوں کے سکون کا باعث بنیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں کہیں آپ کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہیں, اس وجہ سے کہیں کسی کی جو ہے وہ ڈپریشن آپ پہ تو نہیں آ رہا, آپ کی وجہ سے لوگ ٹینشنوں کا شکار تو نہیں ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. خیر الناس من ینفع الناس. واہ واہ, کیا حسین بات آپ نے کی ہے. بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند ہے. بالکل صحیح. کالر بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا, سوال کیجیے. جی ہم نے پوچھنا تھا جی, میرے گھر سے نا ٹیپ چوری ہو گیا. کیا ہو گیا چوری؟ ٹیپ چوری ہو گیا؟ ٹیپ آئی پیڈ نہیں ہوتا ٹیپ. اچھا, تو کیا کریں پھر؟
दिन हो गया चोरी हो गया कि हम ना किसी पे शक नहीं कर रहे, मतलब कूड़े वाला आता है साथ में मेड्स आती है, उस पर हम शक नहीं कर रहे कि अल्लाह नाराज ना है। चलो ठीक है, आप शक नहीं कर रहे तो आप ठीक है, आप शक ना किसी पे करें, जो नुकसान होना था वो हो गया और अब नया टैब ले लें। आप बड़ा बेहतरीन हाल यहाँ से बताया जा रहा है, नया टैब आप ले लें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात करम फरमाएगी। शक ना कीजिए, शक करना वैसे भी अच्छा नहीं है और यकीन ही रखा करें और अपनी चीज़ों की केयर किया करें, अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें और आकर इस्लाम की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ा करें। नमाज की आपने पाबंदी करनी है, दरूद व सलाम डेली आपने 100 टाइम्स पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला फिर कोई चीज़ आपकी गुम नहीं होगी। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती कैसर शहजाद साहब से बात करनी है। जी कीजिए बात, मुफ्ती साहब मौजूद हैं जनाब। हेलो जी बात करें भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे शहजाद? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे शहजाद? इफ्तिखार पर बात कर रहा हूँ बीबी पाक से। जी भट्ट साहब कैसे हैं आप? सलामत रहें। ठीक अल्लाह है, का शुक्र ठीक ठाक। कहते भाई यकीन करें जितने भी नाज़रीन आपको देखते हैं जिस तरह प्यार और शक्कर से इनके मसाइल बताते हैं, मैं सिर्फ अपने यहाँ के इलाके की नुमाइंदगी करते हुए उन सबके तरफ से आपको शुक्रिया और आपके लिए ढेरों दुआएं आपकी पूरी टीम को, इस चैनल को, और अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस मेहनत से और शक्कर से आप लोग जो है ना लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसका आप लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें जी। ये लोगों की मोहब्बत है, लोग देख रहे हैं और सही मान में जब यहाँ पढ़ने को बताया, यहाँ डराया नहीं जाता, यहाँ अल्लाह के करीब किया जाता है। जी बिल्कुल, मकसद ही यही है कि लोगों को खालिक और बंदों के दरमियान जो फासला है वो कम किया जाए, लोगों को जो है वो मार्फत इलाही की जो है वो तरफ जो है वो उनको रग़बत दिलाई जाए, लोगों को अपने रब से जो है वो मिलाने की जो है वो बात की जाए और लोगों को लोगों से मिलाने की बात की जाए, जोड़ने की बात की जाए, तोड़ने की बात ना की जाए। वो बुज़ुर्ग थे ना, उनसे किसी ने पूछा कि आपको कैंची पसंद है या सुई? उन्होंने कहा नहीं मुझे कैंची नहीं पसंद, कैंची काटने का काम करती है, मुझे तो सुई पसंद है, सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है। तो लोगों को मिलाने की बात हम यहाँ जो है लोगों को बताते हैं और लोगों को अल्लाह के करीब करने की बात बताते हैं। और हम जिस अल्लाह के हम मानने वाले हैं, लोग तो जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, वो तो पता नहीं कैसे कैसे खुदाओं को मानते हैं। जिस रब के हम मानने वाले हैं, उस रब के मानने वाले तो कभी जो है वो मायूस नहीं होने चाहिए। हमारा रब तो आलमीन का रब है, हमारा रब की जो हुक्मरानी है वो तो सबसे बड़ा बादशाह है और वो इतना रहीम है बंदों पे भी और हमर राहिमीन है, सबसे बड़ा रहम करने वाला है और वो बंदे से इतना प्यार करता है अपना। जब वो फरमाता है कि तुम वो माकुम, वो तुम्हारे साथ होता है, वो तुम्हारी शायद से ज़्यादा करीब है, तो हमें भी तो उसकी तरफ करीब होने के लिए जो है वो अपना स्टेप उठाने चाहिए, इक़दाम करने चाहिए। हम नमाज में ऐसे नमाज़ पढ़ें। वो हदीस मुबारक है ना, किसी ने पूछा कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मल एहसान, एहसान क्या है, नेकी क्या है? तो फरमाया गया कि अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तुराहू, अल्लाह की इबादत यूँ करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। फ़ाइलम तकुन तुराहू फ़ाइन्नहु यराक, अगर तुम ये सकत नहीं रखते देखने की तो ये समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये दिल में ख्याल पैदा करके इबादत करें, इंशाअल्लाह वो रहमान अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बेहतरीन। इस पर बात करें कि नाज़रीन लाहौर और उसके गिरदोनवा में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। हम मिलते हैं आपसे अज़ान इशा के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, इस्तिखारा प्रोग्राम को है नूर टीवी पे आप देख रहे हैं और आपके जो मसाइल हैं उनका हल पेश किया जा रहा है, आपको वज़ाइफ बताए जा रहे हैं और आपकी तरबियत का सामान भी यहाँ आप तक पहुँचाया जा रहा है कि आपने अपने दिल में आकर सलाम की मोहब्बत को लेके आना है। दिल से बुग़्ज़, हसद, कीना, इसने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, हमारे सुकून को, इत्मीनान को, सुख को छीन लिया है। इसलिए अपने दिल में जब ये ठिकाना नहीं गैरों का, कहा किसी क्या शायर ने खूब, ये ठिकाना नहीं गैरों का, दिल बनाया है मुस्तफ़ा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है वो मेहरबान होता है, और जब मेहरबान होता है फिर वो बर्दाश्त भी करता है, फिर वो शुक्र भी करता है, फिर वो सब्र भी करता है। जी हुजूर फरमाइएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, बल्कि हासिल कलाम आज की गुफ्तगू का कि आप कनाअत इख्तियार कर लें। जी, आप अपनी जो है वो
ضروریات کو آپ تھوڑا محدود رکھیں، دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کے اپنی آپ کو جو ہے چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قناعت جو ہے نا، یہ قناعت وہ رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی، ویک پرائی چوپڑی تے نہ ترساویں جی. تو اپنی جو ہے نا وہ جو بساط ہے، جو اوقات ہے، اس پہ صابر اور شاکر ہو کے رب کا شکر ادا کریں. قناعت سے جو ہے انسان کے اندر سے حرص، ہوس، لالچ، حسد، کینہ یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو آئیں ہم جو ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت اور شاکر ہونے کی جو ہے وہ تہیہ کریں، تو زندگی میں بہت سی ڈپریشن، بہت سے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. شہباز صاحب آپ بھی اس حوالے سے فرمائیے گا کہ اولاد کی تربیت کے لیے جہاں دیکھیے وظائف بھی زندگی کا حصہ ہوں، تو تربیت کے لیے بھی ہمیں کیسا ماحول گھر کا بنانا چاہیے تاکہ اچھی تربیت ہو، اچھی نسل پروان چڑھے؟ جی بالکل، اولاد کی تربیت کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے. جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہو، ان کی اولاد ان کے تابع ہو، ان کی اولاد ان کا کہنا مانے، اب جو والدین کو نکال دیا جائے، سبھی والدین چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا عمل کرنا ہوگا؟ وہ عمل والدین کو سب سے پہلے خود سے کرنا ہوگا. فرمایا برو آباءکم، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مفہوم ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. انعام کیا ملے گا؟ یبرکم ابناؤکم، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تمہاری اولاد تمہارا کہنا مانے گی، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی. والدین پہ ہی بات ختم ہوئی ہے کہ والدین اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے والدین کی محبت کو ڈالیں. انعام کیا ملے گا؟ یبرکم ابناؤکم، کہ تمہاری اولادیں تمہارے فرما بردار ہوں گی، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھی تربیت جو ہے وہ انسان کو سنوارتی ہے، بہتری کی طرف آتی ہے. مفتی صاحب، روحانی ترقی کے لیے انسان کو کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ دنیاوی ترقی کے لیے تو ہم کاروبار سارے معاملات کرتے ہیں، اسپرچول جو ایک پروگریس ہے اس کے لیے کہاں سے آغاز ہوگا؟ جی، روحانی ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے جو پہلی منزل ہے وہ ہے نماز کی پابندی. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بڑی بنیادی بات. بنیادی چیز جی، نماز جو ہے یہ پہلا روحانی ترقی کا، روحانی زینے چڑھنے کا، سیڑھیاں چڑھنے کا یہ پہلی سیڑھی ہے. تو نماز کی پابندی کے بعد جو ہے پھر اذکار شروع ہوتے ہیں. جب نماز میں دل لگ جائے، نماز کا وقت آپ جو ہے وہ اس کا بے صبری سے، بے چینی سے انتظار کرنے لگ جائیں، نماز میں آپ کو جو ہے وہ سکون ملے، مسجد میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے، تو آپ کی یہ روحانی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے ہیں آپ. اس کے بعد ہے قرآن پاک کی تلاوت. صحیح. نماز کے بعد ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور یہ عبادات میں ہے. اگر ہم معاملات میں بات کریں تو رزق حلال جو ہے رحمت صاحب، یہ بہت بڑا اس کا کردار ہے انسان کی زندگی میں، جس کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. جی، اور ہم کہتے بس آتے جائیں جہاں سے بھی آئیں. جی، یہ چیز جو ہے، اور حرام کے مال کے انسان کے اوپر ہی نہیں، انسان کی اولاد آگے، ان کی اولاد، یہ آپ انسان کے جینز میں جا کر سرایت کرتا ہے. تو جسے بیماری نہیں، ایک بندے کو کہتے ہیں اس کی فیملی ہسٹری میں شوگر ہے، فلاں بندے کی فیملی ہسٹری میں یا بلڈ پریشر ہے تو اس کو اس لیے ہو رہا ہے. تو حرام کے مال کے اثرات پھر انسان کی اپنی زندگی میں تو آتے ہی آتے ہیں، پھر آگے اولاد کی زندگی میں، اس کی اولاد کی زندگی میں آتے ہیں. لہٰذا پہلا جو کرینہ ہے، پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، پھر جو ہے وہ رزق حلال پہ جو ہے وہ توجہ، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت. اس سے آگے دیگر وظائف جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں اللہ سے ربط جو ہے، قرآن پاک وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سبحان اللہ، صبر اور نماز سے جو ہے وہ مدد طلب کرو. تو پھر شیخ کامل جن کے آپ بیعت ہیں، جن کے آپ مرید ہیں، جن سے آپ تربیت لے رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر وابستگی، جتنی مضبوط وابستگی ہوگی، جتنی آپ کی اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوگا، ربط ہوگا، اتنی ہی پھر آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جب آپ جو ہے وہ شجر سے وابستہ ہوں گے تو پھر آپ کو بہاروں کی امید بھی ہوگی، بہاریں پھر آپ کی زندگی میں آتی جائیں گی، اور وہ پھر وہ کیس ٹو کیس دیکھیں گے کس بندے کو پھر کیسے آگے لے کے چلنا ہے. بالکل صحیح. جی صاحب کیا آخر میں آپ گفتگو فرمائیں گے؟ جی بالکل یہی گزارش ہے. میں نماز کی ہی بات کو آگے لیے چاہتا ہوں. اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارا رابطہ رب کی ذات سے مضبوط ہو، ہمارا کنیکشن جو ٹوٹ چکا ہے، یہاں پہ وظائف بتانے کا فقط مقصد یہ ہوتا ہے جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے
اور پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے. نماز کا سبھی کالرز کو کہتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، قرآن کی صورتیں بتائی جاتی ہیں. مقصد فقط ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے جو ٹوٹا ہوا رابطہ ہے ہمارا، جو کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، وہ دوبارہ سے رب تعالیٰ کی ذات سے کنیکشن قائم ہو جائے، ہمارا رابطہ دوبارہ سے رب تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو جائے. کیونکہ نماز ہی حقیقت میں دیکھا جائے، نماز ہی ہماری بیس ہے. جو نماز نہیں ادا کرتا، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نماز نہیں ادا کرتا اس کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ وہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اور ہلکا سمجھنے کے بعد نماز کو ترک کر دیا، ترک کرنے کو ہلکا سمجھا، فرمایا اس طرح ہے جس طرح اس نے کفر کیا. اس لیے جو نماز نہیں ادا کر سکے، قضا کر دی ہیں، تو اپنی نمازوں کو قضا جو ہیں ان کو ادا کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں. رب کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. آپ دونوں احباب کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، استخارہ پروگرام میں حضرت علامہ مفتی پیر کیسر شہزاد نعیمی صاحب نے آپ کو وظائف بتائے، صاحبزادہ علامہ قاسم رسول قادری صاحب نے آپ کو وظائف بتائے، اور ان وظائف کو آپ پڑھیے، ان وظائف کو زندگی کا حصہ بنائیں. جتنے ڈیز آپ کو بتائے جائیں اتنے دن کم از کم عمل ضرور کیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 41 ڈیز بتائے ہیں تو آپ 5 دن بعد بتائیں کہ کچھ ہوا نہیں. اتنی جلد بازی زندگی میں لے کے نہیں آنی. جتنا ٹائم پیریڈ آپ کو بتایا جائے وہ آپ ضرور وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ خط کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا نمبر واٹس ایپ نمبر بھی چلتے ہیں، وہاں بھی سوال کر سکتے ہیں. خط کے لیے ایڈریس بھی چلتا ہے، وہاں پہ آپ خط لکھ سکتے ہیں، اور لائیو کال. یہ تینوں فارمیٹ آپ کے لیے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے. کہ بلا پیر صاحب دعا فرمائیں گے آخر. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اے ہمارے مہربان رب، آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی، ہمارے جاننے والے سامعین، ناظرین دعا میں شامل ہیں، ان سب کی نیک دلی تمناؤں، آرزوؤں، التجاؤں کو پورا فرما. آمین. یا رب العالمین ہم سب کو آنے والی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، قحطوں سے، مرضوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے محفوظ فرما. آمین. یا رب العالمین ملک پاکستان کے بالخصوص ڈینگی وائرس نے باری طرح یہاں ڈیرے ڈال دیے ہیں. یا ارحم الراحمین جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی اس وائرس میں، اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، سب کو صحت و شفا عطا فرما. جو محفوظ ہیں باری تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ و معمون فرما. یا ارحم الراحمین جتنے بھی کالرز حضرات نے اپنے مسائل کے لیے کال کی، ان سب کی مشکلیں آسان فرما. بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما. جو بیٹوں کے طلبگار ہیں باری تعالیٰ انہیں اپنی رحمت بیٹے عطا فرما، فضل فرما ان پہ. یا ارحم الراحمین شادیوں کے حوالے سے بہت سی کالز آئیں باری تعالیٰ، بہنوں بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظامات مہیا فرما. جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے لیے باری تعالیٰ رخصتی کا اسباب مہیا فرما. باری تعالیٰ کوہ نور کی پوری ٹیم، استخارہ کی پوری ٹیم کی خیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.